बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का 3 रोज़ा दौरा किया। ये दौरा उन्होंने एक स्टेट गेस्ट के तौर पे किया और उनका दौरा स्टेट विज़िट था। अमेरिका में इस तरह के जो दौरे होते हैं वो गैर मामूली होते हैं और इस तरह का जो शाहाना प्रोटोकॉल है और जो पुरतपाक इस्तकबाल है वो किसी किसी हुक्मरान के हिस्से में आता है। बिलखसूस जब अमेरिका की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कोई मुल्क, तो उस वक्त अमेरिका की नवाज़शात की ये बरसात उसके आंगन पर होती है। माजी में पाकिस्तान के चंद एक ही हुक्मरानों को इस तरह का प्रोटोकॉल मिला है, लेकिन आज चूँकि भारत अमेरिका की एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है, आलमी स्ट्रेटजिक जो अलाइनमेंट है, जो आलमी सफ़बंदी है, उसमें बिलखसूस जो ख़तरा अव्वल जिसे करार दिया है अमेरिका ने, यानी चीन का आलमी सतह पर उभार, तो उसमें भारत को कलीदी हैसियत हासिल है। उसका मुकाबला करने के लिए, उसको महदूद करने के लिए, उसको अपने घर में रोकने के लिए कि वो आगे ना बढ़े, वो ड्रैगन जिसको कहते हैं कि वो आगे बढ़कर मगरिब की मंडियों के ज़रिए मगरिब पर अपना असर रसूख कायम करेगा। ये एक खौफ है जो अमेरिका को इस वक्त तारी हुआ है और वो चीन को मुकाबले और मुसाबकत की इस दौड़ में वो फाउल प्ले करके रोकना चाहता है, उसके सफ़र को थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहता है। तो ये वो बुनियादी वजह है कि आज भारत पर अमेरिका की नवाज़शात की बारिश हो रही है। नरेंद्र मोदी का अमेरिका में को 21 तोपों की सलामी दी गई, उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनको वाइट हाउस में एक खुसूसी मुलाकातों में मदऊ किया गया और वहाँ फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सहूलत फ़राहम की गई और जिसमें न सिर्फ दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा मुआहदात हुए, जिनमें एयर स्पेस है, माहौलियात है, दिफा है और बहुत से ज़िंदगी के ऐसे शोबे हैं कि जिनमें दोनों के दरमियान ताउन के अहदो पैमा हुए। और वहीं जो सबसे अहम नुक्ता है वो इस मुलाकात का जो वाइट हाउस में अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान और नरेंद्र मोदी के दरमियान हुई, उसका मुश्तरका एलामिया है। और उस मुश्तरका एलामिये की भी सबसे जो अहम बात है वो उसमें पाकिस्तान का बार बार मनफी अंदाज से ज़िक्र होना है और पाकिस्तान के लिए जो मुस्तकबिल है पाक अमेरिका ताल्लुकात का और बाकी जो अपने सफ़र का, अगले सफ़र का, उसके लिए ये मुश्तरका एलामिया जो है वो एक आईना है। वो इस दूरबीन में अपने आने वाले दिनों को बआसानी देख सकता है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुक़ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अमेरिका और भारत का जो ताल्लुक़ है वो 9/11 के बाद उस वक्त ज़्यादा डेवलप होना शुरू हुआ कि जब भारत ने एक मुश्तरका मज़लूमियत की चादर तान ली, उसमें अमेरिका को भी बिठाया, उसमें इसराइल को भी बिठाया और ये बावर कराया मगरिब में कि अमेरिका, भारत और इसराइल तीनों मुस्लिम शिद्दत पसंदी का शिकार हैं। एक माइंडसेट का ने उन्हें निशाने पर रखा हुआ है और वो मुसलमान इंतहा पसंद हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, जो न सिर्फ भारत का कल्चर बदलना चाहते हैं बल्कि अमेरिका का और इसराइल पर भी वो हमला आवर होना चाहते हैं। तो ये बयानिया, ये नैरेटिव उस वक्त बहुत बिका 9/11 के बाद और बहुत से जो पहले ही गुस्से में भरे बैठे मुतअस्सब किस्म के जो दानिश्वर थे, इंटेलिजेंशिया थी, उसने इस नैरेटिव को हाथों हाथ कबूल किया और उसके नतीजे में भारत की जो कबूलियत है वो अमेरिका में और वेस्ट में बढ़ती चली गई और उसे एक मुस्लिम शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ एक बैरियर और एक मोर्चा
کے طور پہ دیکھا جانے لگا، کیونکہ اس وقت ان کے دل و دماغ پہ CNN نے، فاکس نیوز نے، مغربی میڈیا نے ایک مسلم شدت پسندی کا ایک حیولہ سا ان کے ذہنوں میں بنا رکھا تھا، ایک عفریت سا، ان کے تصوراتی قسم کا عفریت ان کے ذہنوں میں بنا رکھا تھا کہ مسلم ٹیررسٹ، مسلم ٹیررزم کہہ کے. تو یہ اس میں پھر سپیس بھارت نے بڑی کامیابی کے ساتھ بنا لی، اور یوں بھارت اس دوسرا ملک تھا اس لحاظ سے کہ جسے امریکہ نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا، اس کے ایشیا کے رول کی وجہ سے، اس کی ایشیا میں اہمیت کی وجہ سے. اس سے پہلے یہ جو درجہ تھا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، یہ صرف اسرائیل تک محدود تھا. اور چونکہ کینگرو کے پاس صرف ایک تھیلی تھی ایشیا کے لیے، اس میں بھارت سما گیا. پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں اپنی خدمات گنوا کر اور خدمات پیش کر کے اور ہر طریقے سے کہ امریکہ پاکستان کو بھی تھوڑی سی جگہ اس تھیلی میں دے، لیکن اس نے پاکستان کو صرف باہر رکھ کر ایک بار میں کھلاڑی کے طور پر اس سارے عمل میں شریک رکھا. امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کی جو بدخوئی ہے، پاکستان کے بارے میں جو اسی طرح کے خیالات کا اظہار ہے، اس نے پاکستان کے اندر، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ایک سیاسی اشرافیہ کے اندر، مخصوص سیاسی اشرافیہ کے اندر ایک رد عمل کیسے کیفیت کو جنم دیا تھا، جس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات سکڑنا شروع ہو گئے تھے. اور یہاں تک کہ ایک بار پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے برسر عام یہ کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تصورات میں اتنا فرق آ گیا ہے کہ وہ دوستی کی بجائے دشمنوں کا سا تعلق ہو کر رہ گیا ہے. یعنی جو امریکہ کے ہیروز ہیں وہ پاکستان کے لیے ولن ہیں، اور جو پاکستان کے ولن ہیں وہ امریکہ کے ہیرو بن گئے ہیں. جو امریکہ کے لیے اچھا ہے وہ پاکستان کے لیے ناخوب ہے، اور جو پاکستان کے لیے خوب ہے وہ امریکہ کے لیے ناخوب ہے. یعنی اس حد تک دونوں ملکوں کے درمیان مقاصد کا ایک تضاد آ گیا ہے. یہ نثار علی خان نے ایک قومی اسمبلی کی بند کمرہ جو بریفنگ تھی، ان کیمرہ سیشن تھا، اس کے بعد یہ میڈیا کو بتائی تھی. یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں اور میں نے اپنی ریسرچ سٹڈی میں ان الفاظ کو کوٹ کیا ہے. اب اس مائنڈ سیٹ کے تحت بھارت اور امریکہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہ جو دورہ ہے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں. تو اس دورے میں بالکل پاکستان کے لیے تشویش کی اور فکر مندی کی کوئی بات نہ ہوتی اگر اس میں پاکستان کا، اس اعلامیے میں پاکستان کا ذکر نہ ہوتا اور یہ پاکستان کے ذکر سے مزین نہ ہوتا. یعنی جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں پوری ایک چارج شیٹ ہے پاکستان پر کہ پاکستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے بھارت میں، اور اب اسے نہ صرف اس سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ یہ تنظیمیں جن میں جیش محمد، لشکر طیبہ اور کشمیر کی جو داخلی مزاحمت ہے کی علامت ہے حزب المجاہدین، اس کا نام بھی شامل تھا. حتیٰ کہ داعش کا نام بھی، اس کا ملبہ بھی پاکستان پر ڈال کر اس فہرست میں اس کا نام بھی شامل کیا گیا تھا. حالانکہ جو امریکہ کے جو اتحادی تھے اور افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی، وہ یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ داعش کے جو ارکان ہیں ان کو افغانستان سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک امریکہ کے ہیلی کاپٹروں میں منتقل کیا جاتا ہے. تو اس کا ملبہ بھی پاکستان پر ڈالا گیا، اور یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں پاکستان کو اپنا مستقبل دیکھنا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں اور آگے آنے والی جو ضرورتیں اور مجبوریاں ہیں دونوں ملکوں کی، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا کیا مستقبل ہے. تو یوں لگتا ہے کہ اگلے سفر میں بھی پاکستان اس کھیل کا، اس رومانس کا جو امریکہ اور بھارت کے درمیان ہے 12واں کھلاڑی ہوگا. اس کو حسرت سے، یاس سے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہے گا، اور اس میں پاکستان کا رول، امریکہ کے ساتھ پاکستان کا تعلق صرف اتنا ہوگا کہ وہ انگیج رہے گا امریکہ کے ساتھ معاملات میں، اور امریکہ اس کو اتنا کھلا نہیں چھوڑے گا کہ وہ بالکل جا کے چین کے پہلو میں بیٹھ جائے، جس طرح کے حال ہی میں ایک منظرنامہ جو ہے جو بنتا ہوا نظر آ رہا تھا. اب امریکہ پاکستان کو چین کے پہلو سے اٹھا کر لے آیا ہے ایک بار پھر اپنے مدار میں، لیکن وہ پاکستان کو اس معاملے میں صرف
انگیج رکھنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان اور چین مل کر کوئی مہم جوئی بھارت کے خلاف نہ کریں، کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو بھارت کے بارے میں امریکہ کی جو سکیم ہے بھارت کو ایک گریٹر رول دینے کی اس خطے میں، اس کو ناکام بنا سکتا ہے۔ یعنی پاکستان اور چین کا جو مشترکہ اتحاد ہے یا کوئی مہم جوئی ہے وہ اس عمل کو ناکام بنا سکتی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایسے کسی سرگرمی میں، کسی مہم جوئی میں نہ اترے، بلکہ وہ بھارت کا چھوٹا بن کر اپنے جامے کے اندر رہے اور اپنے معاملات میں پھنسا ہوا رہے، اور اس عرصے میں بھارت کو وہ رول دینا چاہتا ہے، وہ اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ واقعتاً چین کے ہم پلہ نظر آئے، چین کی ہمسری کرے، چین کا مقابلہ کرے، چین کو مسابقت کا ایک چیلنج وہ بن کر کھڑا ہو جائے اس کے مقابلے میں۔ تو اس راہ میں جو چین کے بھارت کے یعنی راہ کے جو کانٹے ہیں، امریکہ ان کو پلکوں سے چنے گا۔ ان میں ایک کانٹا پاکستان بھی رہا ہے کہ جو آج ایک حسرت اور یاس کی تصویر بن گیا ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے ایٹم بم ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کے کشکول ہے، اور کوئی بھی اس کشکول میں چند سکوں کی خیرات ڈالنے پر تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان نے بڑے سوچ سمجھ کر جو فیصلے لیے تھے کہ امریکہ سے ایک فاصلہ رکھنا ہے اور ایک امریکہ کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے اور اس کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن اس کا ایک فاصلہ بھی رکھنا ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات سے یہ ساتھ ٹکرائے تو وہاں تھوڑا سا دوری اختیار کی جائے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور اب پاکستان کو ڈو مور کا جو نغمہ ہے، ترانہ ہے، وہ امریکہ کی زبان سے مسلسل سننا پڑے گا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کی اصطلاحات کو اپنا چکا ہے، قبول کر چکا ہے، اور مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس پہ پوری طرح بھارت کا مائنڈ سیٹ غالب ہے۔ اس میں وہ اصطلاحات غالب ہیں کہ جو بھارت پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ تو اس میں پاکستان کے لیے کوئی ہوائے خوش خبر نہیں ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر جو پاکستان کا ایک مضحکہ اڑایا ہے، اسے دہشت گردی برآمد کرنے والے ایک ملک کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پاکستان اب چونکہ اپنی تمام جو ریزسٹنس کی جو قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ کھو چکا ہے، اور دوبارہ اس میں ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی کوئی آثار نظر نہیں آتے، کوئی ایسی لیڈرشپ آنے کے آثار نہیں ہیں کہ جو ایک ڈسٹینس پیدا کرتے ہوئے اپنی بنیادوں پر کھڑا رہے اور کھڑا کرنے کی کوشش کرے پاکستان کو۔ تو اس میں اس اعلامیے کے آئینے میں، اس کی خردبین میں دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا جو 75 سالہ تعلق ہے، جس میں 100 جوتے اور 100 پیاز کا فلسفہ بیک وقت دونوں فلسفہ حاوی اور کار فرما رہا ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہی فلسفہ پاکستان کا مقدر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔